وہاں گئے. ہمارے شکریہ جانتے ہیں اس سیزن کے لیے جو تیاری ریاضت اور رسم کا سیزن ہے. خدا ہماری دعا ہے اپنے روح کے وسیلے سے ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کر سکیں تاکہ تیرا تجربہ ہم اپنی زندگی میں کریں. مسیح ہمارے خدا کی وسیلے سے آمین. تشریف رکھیے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ سیزن جو روزوں کا سیزن ہے ہماری زندگی میں ہمیں بخشا تاکہ ہم خدا کے حضور میں اس کی عبادت کریں، اس کے کلام کی باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اور آج کی شام یا آج کا دن جو ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم دن ہے کہ ہم آج روزے میں ہیں اور ہم خدا کی قربت چاہتے ہیں. لیکن جب ہم روزوں کی بات کرتے ہیں یا لینٹ سیزن کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال ہمارے ذہنوں کے اندر جو ابھرتا ہے اور ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ بدھ ہی سے کیوں شروع ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے جو روزے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 40 ہے اور 40 روزوں کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے. لیکن جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرسمس ہے یہ بڑا دن اس کی ڈیٹ تو مقرر ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے کرسمس کا تہوار 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو روزے ہیں ان کی ہر سال جو ہے وہ ڈیٹ مختلف ہوتی ہے، لیکن دن جو ہے وہ بدھ یعنی ویڈنسڈے کا ہوتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایسٹر ہے اس کی جو ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق کی جاتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ 21 مارچ کو جو رات اور دن ہے جو وقت ہے وہ بالکل برابر ہوتا ہے. اور پھر 21 مارچ کے بعد کا جو چاند ہے جب وہ پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد کا جو اتوار ہوگا وہ ایسٹر کا اتوار ہوگا. اور اس دن سے یعنی ایسٹر کے اتوار سے پیچھے اگر ہم 46 دن گنے تو بدھ کا دن آئے گا. اور اس میں سے ہم سنڈے سے نکال دیں
खुदावंद जिंदा हुए और वो हमारे लिए मिनी ईस्टर होता है। और इस नाते से हमें ये जानने की जरूरत है कि जो ईस्टर है वो उसका दिन टाइमिंग जो है वो चांद के साथ होता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और आप लोगों के लिए आसान करूं तो जो निसान का महीना है वो यहूदियों का पहला महीना है और निसान की जो पहली तारीख होती है उस दिन पूरा चांद होता है। तो इस तरीके से इसकी जो कैलकुलेशन है वो चांद के मुताबिक की जाती है और हम इसके बारे में इस तरीके से सीखते हैं। और फिर मैं जो दूसरी बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूं वो ये है कि जो मुफक्किरीन हैं, जो कलीसियाई बुजुर्ग हैं, उन्होंने इन अय्याम पर बड़ा गौर करके इनको मुकर्रर किया। और आपको पता है कि जब बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से खुदा निकाल आया तो उनके साथ वादा था कि तुम मुल्क मौका में दाखिल होगे। तो इस नाते से जो वो सफर था वो इतना ज्यादा नहीं था, तकरीबन कोई 1.5 या 2 दिन के अंदर वो मुल्क मौत में पहुंच सकते थे। लेकिन कलाम के मुताबिक उनको 40 दिन लगे और 40 दिन जो थे और 40 साल जो थे उसमें खुदा को उनके मौका में पहुंचने के लिए तैयार रखता है। क्योंकि कभी वो ईमान में ऊपर जाते और कभी वो ईमान में नीचे जाते, लेकिन खुदा फिर उनके साथ आ खड़ा होता, फिर वो ईमान में मजबूत होते। तो इसलिए मुल्क मौका में उनको पहुंचाने से पहले God was preparing them for the promised land। और जो तैयारी थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि अगर वो तैयारी के बगैर मुल्क मौका में दाखिल हो जाते तो शायद वो उस मुल्क को संभाल ना पाते और आपस में ही उनके लड़ाई झगड़े होते। और इसलिए खुदा कोई भी बरकत देने से पहले ये चाहता है कि इंसान जो है उसको सही तौर पर अपने आप को उस काम के लिए, उस मिशन के लिए तैयार करे। और फिर इसकी जो दूसरी वजह है वो ये है कि जब मूसा ने खुदा से शरीयत देनी थी, जब उसको 10 हुक्म मिलते थे तो वो 40 दिन तक कोई सीना पर रहता है, यानी खुदा की हजूरी में। तो फिर उसको शरीयत मिलती है और फिर जब हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं तो बपतिस्मे के बाद कलाम में लिखा है कि वो उसको जंगल में ले गया। He was taken to the desert so that he can be tempted by the devil। और वहाँ यीशु मसीह जो है वो 40 दिन का फाका करता है। तो उसके बाद यीशु मसीह का जो रूट है वो यरूशलेम की तरफ हो जाता है। जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि जब वो मिस्र से निकलते हैं तो उनका रुख जो था वो प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ था। लेकिन जब यीशु बियाबान में अब्लीस से आजमाया जाता है
تو اس کے بعد اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا رخ جو ہے وہ یروشلم کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی منزل ہے وہ یروشلم ہے، جہاں پر اس کو پکڑوایا جانا ہے، اس پہ عدالت کی طرف سے حکم صادر ہونا ہے، اور پھر وہاں پر ہی اس نے اپنی جان دینی ہے۔ اور اس ناطے سے جو کلیسیائی بزرگ ہیں وہ اس 40 دن کے عرصے کو ایسٹر کے ساتھ جوڑتے ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسٹر کے لیے مناسب طور پر تیار کریں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہونے کا تجربہ کریں۔ تو جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو راہ کا بدھ کیوں کہا جاتا ہے؟ Why it is known as Ash Wednesday؟ کہ کیوں یہ راہ کا بدھ کہلاتا ہے؟ راہ کا بدھ اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ پرانی ٹریڈیشن ہے کہ جو خدا کا خادم ہے یا پریسٹ ہے، وہ لوگوں کے ماتھوں پر، کلیسیا کے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتا ہے راہ کے ساتھ، اور ساتھ یہ الفاظ بولتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا، بس توبہ کر اور انجیل پر ایمان لا۔ اور جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، یہ دنیا یا اس دنیا میں تم نے ہمیشہ تک نہیں رہنا، تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ اور اس ناطے سے یہ خاک جو ہے، یہ راہ جو ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہم نے اس جسم میں رہتے ہوئے جس طرح بنی اسرائیل قوم اپنے آپ کو ان کے موقع کے لیے تیار کر رہی تھی، اور ہم نے اس جسم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے، جہاں ہمیشہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو تیاری ہے، تیاری کے عمل میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہم نے اس دنیا سے کوچ کر کے اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ And that's why it is said that this world is the preparation to the next world، کہ یہ دنیا جو ہے یہ اگلی دنیا کے لیے تیاری ہے۔ اور تیاری کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم گنہگار ہیں۔ اور جب ہم اپنے اندر اس بات کا احساس لیتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ اور پرانے نامے میں جب کوئی شخص توبہ کرتا تھا تو وہ 4 عمل کرتا تھا۔ داؤد کو دیکھیں کہ اس سے گناہ سرزد ہوا، ڈیوڈ کمیٹڈ اے سن، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ایک فوجی جوان کی بیوی کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور پھر اس فوجی کو بارڈر پر کیا کرتا ہے؟ مروا دیتا ہے۔ کیا اس نے دوہرا گناہ کیا، یعنی
اپنی بیوی بنایا اور پھر اس کے ہسبینڈ کو مروا دیا. لیکن جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، ناٹک کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے، تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سر میں کیا کرتا ہے؟ راکھ ڈالتا ہے. پھر وہ خطر جو ٹاٹ اٹھتا ہے، پرانے زمانے میں جو لوگ ٹاٹ پہ بیٹھ کر پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ بڑا خردہ سا ہوتا ہے اور سخت سا ہوتا ہے. پہلے اس نے اپنے سر پر کیا کیا؟ پہلا کام کیا، خاک ڈالی. پھر وہ ٹاٹ توڑتا ہے. ٹاٹ توڑنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھتا ہے اور زمین پر بیٹھتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے. توبہ کے اندر میں اس نے چار کام کیے کہ سر میں خاک ڈالتا ہے، ٹاٹ توڑتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ٹاٹ توڑتا ہے تو ٹاٹ جو ہے اس کو سخت لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دکھ دیتا ہے اور پھر زمین پر بیٹھتا ہے، which is the expression of humility. کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے اور خدا جو ہے وہ اس کو معاف کرتا ہے. اور پھر وہ زبور کی کاول which was sung in the beginning of the service, جو ابتدا میں گایا گیا کہ فضل اے رب بخش گناہ سب میرے، اور وہ گا کر لکھ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. تو اس ناطے سے یہ جو روزوں کا سیزن ہے، جو لینٹ کا سیزن ہے، یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف لاتا ہے کہ ہم اپنے گناہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں. اور جب ہم توبہ کریں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے He does not see us in the sin, but He sees us in Jesus Christ. پھر وہ ہمیں گناہ میں نہیں بلکہ یسوع میں دیکھتا ہے. اور پھر یسوع کے وسیلے سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم اپنے گناہ سے نجات پاتے ہیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور پھر راہ بتانے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں اور ہمارے اندر کیا آئے؟ زرخیزی آئے. اور جب کسی شخص کے اندر زرخیزی آتی ہے تو خدا کا کلام اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ جڑ پکڑتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، خاص طور پر جن لوگوں کا دیہاتوں کے ساتھ تعلق ہے ان کو پتا ہے کہ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیاں اور اس کا جو نچلے والا حصہ ہے وہ رہ جاتا ہے. اور پھر کسان جو ہے اس کھیت میں آگ لگا دیتے ہیں اور جو اس سے راکھ بنتی ہے وہ اس کھیت کے اندر زرخیزی لاتی ہے اور اس میں فصل زیادہ ہونے لگتی ہے. اور اسی طرح جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، تو ہمارا اندر پاک ہوتا ہے. اور پھر جب ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ جڑ پکڑتا ہے، پھلدار ثابت ہوتا ہے. اور پھر یہ سیزن جو ہے راہ
इस सीजन में इस बात की भी अलामत है कि कभी आप तजर्बा करके देखें, पानी का गिलास लें और उसमें राख डालें, तो जो राख है वो नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। इसी तरह जब हम तौबा करते हैं तो हमारी बत्तियां मिट जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं और हमारी प्योरिटी, पाकीज़गी जो है वो ऊपर आने लगती है। और हम यूं कह लें कि इस सीजन में जब हम तौबा करते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो हमारा जो जिस्मानी बदन है, यानी गुनाह का, तकब्बुर का, गरूर का वो काम होता है और रूहानी बदन जो है वो क्या करता है, बढ़ता है, हम एलिवेट होते हैं, हम ऊपर आते हैं। तो इस नाते से जो हमारे कलीसियाई बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस सीजन को 40 दिन के अरसे को ईस्टर के साथ जोड़ा, ताकि हम इस सीजन में क्या करें, तैयारी करें और रियासत करें। और रियासत के लिए जो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है वो एक्सरसाइज है, मशक करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मशक और एक्सरसाइज जो है वो किस बात की करें। और ये कलीसिया की खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों की खूबसूरती है कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस लिटरेचर को तैयार किया, हमारे लिए दिन मुकर्रर किए, हमारे लिए कलाम की कलामतें मुकर्रर की, ताकि हम इंसान बातों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज करें, मशक करें और रूहानी तौर पर आगे बढ़ते जाएं। तो इस सीजन में हमने 3 चीजों की मशक करनी है, और वो है वो बातें जिनकी तलावत पादी ज़बान ने हमारे लिए की है। पहली बात यह है कि हम इस सीजन में क्या करें, दुआ करें। और दुआ जो है वो अमल है, वो मशक है जिसके जरिए हम खुदा के साथ we are connected, we create a connectivity with our heavenly Father and we satisfy his desire। ये खुदा आपको पता है बाकी अदर में आकर आदम के साथ वक्त गुजारता, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, और खुदा जो है वो इस बात से क्या होता है, खुश होता है। और फिर दूसरा अमल हम क्या करते हैं, हम रोजा रखते हैं। और जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपनी तरफ लौटते हैं, हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं और हम खुदा के हुजूर में ताइब होते हैं। और फिर तीसरी बात जो है वो चैरिटी है, खैरात है। ये तीनों अमल जो हैं ये रोज़ों के दिनों में रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, और ये हमारी पाकीज़गी के अमल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि हम अपने आप को मुनासिब तौर पर खुदावंद के लिए तैयार कर सकें। और फिर ये तीनों अमल जो हैं ये हमारी मदद करते हैं कि हम क्या करें, कि देखें जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा की तरफ लौटते हैं, जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपनी तरफ लौटते हैं, और जब हम चैरिटी करते हैं
خیرات کرتے ہیں تو ہم اپنے ہم جنس انسان کی طرف لوٹتے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر کیا آتا ہے؟ بیلنس آتا ہے اور ہم روحانی طور پر ایلیویٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو آخری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ پرانے عہد نامے کا حوالہ ہے۔ اس میں لکھا ہے روزہ رکھ کر اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، اور متوجہ جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ وجہ سے نکلا ہے، اور وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا چہرہ اس کی طرف کریں، کیونکہ عام دنوں میں شاید ہم اپنا چہرہ خدا کی طرف سے ہٹا کر دنیا کی طرف، دنیا کی اشائشوں کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سیزن میں خدا جو ہے وہ مجھے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنا چہرہ میری طرف کرو، میری طرف اپنی وجہ کرو، اور جب ہم اپنا چہرہ اس کی طرف کرتے ہیں تو خدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہے، سچائی کا نور ہے، اور جب وہ نور ہمارے چہروں پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے دل پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ روشنی جس چیز پر پڑتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنی کمزوریاں، اپنے گناہ، اپنی بدیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم خدا کے حضور میں طائب ہوتے ہیں، اور پھر خدا ہماری کمزوریوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سیزن اس ناطے سے بہت اہم سیزن ہے، اور ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، اور جیسا کلام میں لکھا ہے کہ خاک ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ہماری زندگی اس دنیا میں تھوڑے دن ہے، تو اگر خدا نے مجھے اور آپ کو یہ سیزن دیا ہے تو ہم اس سیزن میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی زندگی بڑی لمبی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو اگلے سال، اگلے دن توبہ کی طرف راغب ہوں، لیکن جو وقت بھی ہماری زندگی میں آتا ہے ہم نے اس کو یوٹیلائز کر کے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ شاید کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک پناہ مل سکتی ہے اس کو ڈھونڈو۔ Every day, when a new day comes into our lives, it is a new chance, new opportunity. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور کبھی کبھی اس حوالے پر جب ہم غور کرتے ہیں جو جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو شاید اس وقت لوگ اس کو مذاق کرتے تھے کہ بارش بھی نہیں ہو رہی لیکن یہ بزرگ جو ہے یہ کشتی بناتا جا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ توبہ کرو اس طرف آ جاؤ، لیکن اس وقت اس کی کوئی نہیں سنتا۔ لیکن جب بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کشتی اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب کشتی کا دروازہ بند کرنا۔ تو جب بند دروازہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑے لوگ ہاتھ میں مارتے ہیں، لیکن اس وقت دروازہ بند ہو گیا۔ تو اس کے لیے ایک کہاوت ہے نا کہ اب کیا پچھتائے ہو
جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت، تو خدا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ سیزن دے رہا ہے، اور ہم اس سیزن کے جو صحیح معنی ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ریاضت بھی کریں اور تیاری بھی کریں، تاکہ جب ہم ایسٹر کو سیلیبریٹ کریں تو ہم بہت خوش ہوں اور ہم یسوع مسیح کے اپنی زندگیوں میں زندہ ہونے کے تجربے کو محسوس کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ سیزن ہم سبوں کے لیے برکت اور تکمیل کا وسیلہ بنے۔ آمین۔